अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ माया मलिक आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है और मैं हूं आपकी होस्ट बख्तावर। आई होप व्यूअर्स कि आप खुश हैं, खैरियत से हैं और बहुत बेसब्री से हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। और देखिए व्यूअर्स, आपने हमें याद किया और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है, इसी तरह से जो है हमारे मज़हब में भी है कि इल्म को हासिल करना और दूसरों तक पहुंचाना हर इंसान पर फ़र्ज़ है। मुझे भी ये मौका मिला कि मैं जो इल्म मेरे पास है या जो मुझे जिनसे मिला है वो मैं चाहती हूँ कि आज जो हैं आप जैसे लोगों के साथ शेयर करूँ उस इल्म को, क्योंकि इसकी हकीकत में हर इंसान को ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट लेते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो कि झील साइंसेज इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। व्यूअर्स, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। झील साइंस इंस्टीट्यूट में 60 से अबव सब्जेक्ट्स टीच करवाए जाते हैं। 6 स्कूल्स हैं, नाम भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेज, स्कूल ऑफ मैग्नम पावर, स्कूल ऑफ मेडिटेशन एंड स्कूल ऑफ योगा। इन तमाम स्कूल्स में बात की जाती है आप पर और आप ही की पावर्स के बारे में, और आपको यकीन दिलाया जाता है कि आप अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे ज़्यादा अफजल और अशरफ मखलूक हैं। और व्यूअर्स, इन्हीं पावर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं एक सेहतमंद, कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी को। और इस नॉलेज को हम तक और आप तक और उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाने वाली शख्सियत कोई आम नहीं, बल्कि बहुत ही खासुल खास और पुरकशिश शख्सियत जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। व्यूअर्स, मैं आपको और इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, हम वेलकम करते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बख्तावर, आपने बहुत कुछ कह दिया। बख्तावर को देख रही थी डॉक्टर साहब कि बख्तावर शायद अब चुप करेगी, लेकिन वाकई बख्तावर ने माशाल्लाह आपके नहीं, देखिए वो जानती है, आपको आपके बारे में जानती है और आपके उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानती है, तो ज़ाहिर बात है एक बंदा जब जानता है ना तो वो चाहता है कि वो उसको एक्सप्लेन करे और लोगों तक पहुंचाए। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बात ये है कि आपके लोगों के शुक्रिया है कि आप लोगों के दिल में मेरा एक ऐसे जगह है, एक ऐसे मकाम है। कहते हैं दिल की खाने होते हैं ना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट के दिल के टॉप वाले खाने में होता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी है और ये जो भी चीज़ें हैं टॉप के खाने में मेरा जगह होना चाहिए। अगर नहीं है वो तो माया आपको नजर आ गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज का टॉपिक बताओ। लेकिन हम अपने प्यारे व्यूअर्स को आज के अपने प्रोग्राम का टॉपिक बता देते हैं। व्यूअर्स, आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है आम लेकिन बहुत खतरनाक बीमारियां, जिसमें शामिल है कोलेस्ट्रॉल, खून की कमी और हाई ब्लड प्रेशर। ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम इन्हें सीरियस नहीं लेते और इनकी वजह से हम इन फ्यूचर बहुत से प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हम आज अपने मेहमान डॉक्टर अब्दुल समद से पूछेंगे। तो अगर आपको भी कोई मसला है तो आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये है, मैं पहले सवाल देख रही हूँ बख्तावर की तरफ। डॉक्टर साहब, खून यानी ब्लड क्या होता है? जी, ब्लड ब्लड की 2 किस्में हैं। एक जो है ना वाइट, जो हमारे जो सेल्स होती हैं वाइट, और एक है जो रेड सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड की। तो ब्लड जो है एक ऐसा गाढ़ा माया है, एक ऐसे गाढ़ा सा माया उसको कहते हैं। अच्छा। उर्दू में एक ऐसे मटेरियल है, यानी एक ऐसे लिक्विड है। तो ये एक ऐसे माया या लिक्विड है जो हमारे पूरी बॉडी में खून जो है वो दिल पंप करते हैं और हर सेल तक पहुंचाते हैं। और ये ग़िज़ा है और ये साथ अपने साथ तमाम ग़िज़ायत ले जाते हैं, तमाम वो चीज़ें जो एक सेल के लिए ज़रूरी होती हैं, जिस तरह ऑक्सीजन हो गए, बाकी जितने भी ग़िज़ा हम खाते हैं, जितने भी लिक्विड्स लेते हैं, जो भी चीज़ें हैं ये पहुंचाते हैं, हर सेल तक पहुंचाते हैं। अच्छा। और ये बड़ी खूबसूरत होती है, रेड कलर पसंद है आप लोगों को? सही, रेड सी होती है और ये दौड़ते हैं हमारी बॉडी में।
مزہ آتے ہیں. اور ایک نظام ہے, خوبصورت سا نظام بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے. دل جو ہے ایک پمپ ہے, پمپ تو نہیں کہنا چاہیے, بادشاہ ہے, کیونکہ دل کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو دل جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا بڑی شاخوں میں چلے جاتے ہیں, یعنی سوچ کی شاخیں بہت بڑھ جاتا ہے دل. تو دل جو ہے نا ہماری باڈی کی بادشاہ ہے, اور اس کو پمپ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں, ہے نا؟ بالکل بالکل بالکل. تو اس لیے دل جو ہے یہ تمام چیزیں کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یاد کیا گیا, کال آ گئی ہے ہمارے پاس. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم, ہم سے بھی بات کر لیں. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. اور یہ آج کا ٹاپک کولیسٹرول ہے. جی جی, نہیں آج کا کولیسٹرول نہیں, آج کا خون پر, سوری آج کا کولیسٹرول بھی ہے, خون بھی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کولیسٹرول کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. کولیسٹرول کو ابھی ہم اس پہ بہت لمبی چوڑی ڈسکس کرنے والے ہیں, بالکل آپ کو اینڈ میں انشاءاللہ بتا دوں گا میں تمام کولیسٹرول کو کیسے کنٹرول کیا جائے, اور کولیسٹرول ہے کیا, کولیسٹرول کے علامات کیا ہے, وجوہات کیا ہے, یہ تمام بتائیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں. جی بولے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اسکن کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. اسکن کے بارے میں. جی اسکن کا کیا پرابلم ہے؟ میرے اسکن پر ڈرائنس بہت ہے, فور ہیڈ پہ, چن پہ اور نوز پہ کافی ڈرائنس ہے آج کل. ایسے سردیوں کا موسم ہے اور پھر ڈرائنس بہت زیادہ ہے کہ میں کچھ بھی لگاؤں وہ ڈرائنس چھلکوں کی طرح اترتی ہے. اچھا اچھا اچھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پلیز مجھے کچھ ایسا موئسچرائزر بتائیں کہ میری اسکن کی ڈرائنس ختم ہو جائے, اور کبھی کبھی منہ پہ پمپلس بھی نکلتے ہیں, لیکن ذرا سا میرا پرابلم ہے وہ ڈرائنس پر ہے. دیکھیے کوئٹہ سائڈ پہ جب سردی پڑ جاتا ہے تو لوگ کم لیکوڈس کم لیتے ہیں اور پانی کم لیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آواز نہیں آ رہی ڈرائنس. آپ کو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے لائیو بتا دیں زیادہ بہتر ہوگا. جی ڈرائنس بن جاتے ہیں ضرور کوئٹہ سائڈ پہ جو ہے, کیونکہ سردی جب پڑ جاتے ہیں نا, جو آئلی اسکن ہوتے ہیں وہ اس جب اس کے جو آئل جو ہے وہ جب خشک ہو جاتے ہیں تو اس کے وہ یعنی وہ خشکی کی صورت میں آتے ہیں. بہت سی وجوہات ہو سکتا ہے, یہ جو ہے نا اسکن جو ڈرائنس آ جاتے ہیں, تو بہتر یہ ہے کوئی لوشن ووشن استعمال کرنے سے بہتر ہو جاتا ہے, زیادہ پانی پینے سے, کیونکہ وہاں پر لوگ جو ہے نا پانی پھر بند کر دیتے ہیں. پانی ایسا لگتا ہے جیسا کہ بہت بڑی نعمت ہے. نہیں, پانی یعنی سردیوں میں وہاں پر ایسا لوگوں کو لگتا ہے جیسا کہ وہ بہت تبرک ہے, تھوڑا سا ملتا ہے, جیسا برا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پیتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ, چائے پیتے ہیں اور اس طرح گرم جو چیزیں ہیں یہ پیتے ہیں. تو اس طرح چائے بھی اگر پئیں تو بھی مقصد اس سے بہت زیادہ چائے بھی نہیں پینی چاہیے, کیونکہ ہاں قہوہ چائے میں کم چائے ڈالتے ہیں. تو کوئٹہ سائڈ پہ قہوہ چائے پیتے ہیں, بہت اچھا مزہ آتے ہیں. تو چونکہ چائے کم, یہاں تو اتنے ابال دیتے ہیں, پھر اس میں دودھ اور چینی ڈال کے تو ایک کپ میں تقریباً کتنی کیفین بنتا ہے. وہاں پورا ایک چائنک, ایک بڑی اس میں جو ٹی کیٹل میں جو ہے نا اس میں تھوڑے سے یعنی چائے ڈال لے تو وہ رنگ اس کا اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں, وہ جتنا پئیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے نا. تو اس سے بہت زیادہ استعمال کرنا چائے اتنا وہ بھی اچھا نہیں ہے, مگر قہوہ چائے جتنا پئیں گے پی سکتے ہیں, کوئی مسئلہ زیادہ کیفین نہیں ہوتا ہے. بہت زیادہ چائے پینے سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتے ہیں, یعنی وٹامن B1 کی تھیامن کی کمی آ سکتے ہیں. اور اسکن کے لیے مطلب اگر گرم پانی پیا جائے نا, نیم گرم پانی, تو بہت بیسٹ ہے, بہترین ہے, اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. جتنے پانی پئیں گے آپ, جتنے, کیونکہ ہوتا یہ خشکی اس صورت میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ جو اسکن میں جو چربی جمع ہو جاتے ہیں
وہ خشک ہو جاتے ہیں، تو وہ خشکی کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں سفید سفید سے، اس طرح ہوتا ہے، ڈرائنس آ جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان کا سوال یہ بھی تھا کہ کولیسٹرول کا بھی ان کا کچھ تھوڑا پرابلم تھا، وہ بھی کولیسٹرول بالکل بالکل آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہم کولیسٹرول پہ، آج آپ کا جو ٹاپک ہے کیا ہے؟ آج بلڈ پریشر ہے، خون کی کمی اور کولیسٹرول۔ اچھا، خطرناک کولیسٹرول نہیں ہے، سب یہ تینوں خطرناک بیماریاں، صحیح صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ بلڈ پریشر کوئی بیماری ہے یا پھر کچھ بیماریوں کی علامت ہے؟ جی، بلڈ پریشر بیماریوں کے علامت ہے، یہ خود بیماری نہیں ہوتے مگر بیماری بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماریوں کی علامت ہے بلڈ پریشر۔ مثال کے طور پہ بلڈ پریشر اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو کولیسٹرول سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اچھا، شوگر اگر ہائی ہے تو شوگر سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، اور کوئی بیماری ہو، کوئی ٹینشن، کوئی ایسا کچھ ہو تو اس سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ڈپریشن ٹینشن سے ہو سکتا ہے، کوئی خبر انسان نے سنے تو اس سے ہو سکتا ہے، اور بہت سی بیماریوں کی وجہ سے بہت سے عوامل ہوتے ہیں اس کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ویسے یہ جو خون میں سفید خلیے ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا مطلب اس کا حصہ ہوتے ہیں؟ خون میں سفید خلیے، ہاں یہ خون کا حصہ ہے، بالکل سفید خلیے جو ہے یہ بھی خون کا حصہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بلڈ پریشر جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو کیا جو ناک سے بلیڈنگ بھی ہوتی ہے؟ بلڈ پریشر اگر ہائی ہوتا ہے اس کے علامات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مقصد چونکہ بلڈ بہت مضبوطی سے، ہمارا دل بہت مشکل سے پہنچاتے ہیں جو حصے ہیں باڈی میں اس تک بڑی مشکل سے، یعنی وین تنگ ہو جاتے ہیں، مے بی وین تنگ ہو، کیونکہ بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا ہے اس صورت میں وین ہماری تنگ ہو جاتے ہیں، جو رگیں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا تو اس میں کوئی چربی آ جاتے ہیں، کولیسٹرول کی وجہ سے بھی ناقص چربی جو ہوتے ہیں تو وہ تنگ کر دیتا ہے اس کے راستوں کو، جو ہے نا رکاوٹ بناتا ہے۔ تو خون پریشر سے جب بہت پریشر سے جب خون جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے، ہم کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم، اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز کم کر دیں گے؟ جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد حسن بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ جی بولیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے کال ریسیو کی۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ڈپریشن سے کس طرح جلد از جلد نکلا جا سکتا ہے؟ جی ڈپریشن سے، اور ایک بات اور کہ کوئٹہ میں آپ اپنے ورکشاپ کیوں نہیں شروع کرتے؟ انشاءاللہ کریں گے، کوئٹہ میں انشاءاللہ کریں گے، آپ لوگوں کے ہیلپ سے کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں کریں گے۔ بالکل ہم ہیلپ کے لیے تیار ہیں آپ سے۔ شکریہ آپ کے سجیشن کی، اور بہت اچھا لگا مجھے کہ آپ اتنے کوئٹہ کے لوگوں کے فکر میں ہے، تمام معاشرے کے فکر میں ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ آپ ڈپریشن کے بارے میں بتائیں گے؟ جی ابھی بتا جی رہے ہیں۔ بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، ابھی بتائیں گے۔ آپ کا کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ان کو ڈپریشن کا پرابلم تھا، اس پہ تو ہم نے پچھلے کافی پروگرام کر چکے ہیں، تو آپ نے کافی ان کو ڈیٹیل بھی دی ہے، تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی بالکل یہ پروگرامز، اس میں بہت اچھی انفارمیشن دی گئی ہے، اور جو اس میں بیسٹ آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ اب تک میڈیسنز بھی لے چکے ہوں گے، مطلب اور طریقے علاج بھی آپ اپنا چکے ہوں گے، لیکن آپ ایک دفعہ سمدہ ہیلنگ انرجی کو ضرور اپنائیں، کیونکہ اس طرح کے کافی پیشنٹ آ چکے ہیں جن کو ڈپریشن کا پرابلم رہا ہے، اور الحمدللہ وہ 100% کیور ہو چکے ہیں۔ اچھا وہ تو چیز ٹھیک ہے اپنا بتاوا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ان کو ایک چھوٹا سا ان کو جواب دے دیں کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ جی بالکل، ڈپریشن ایک ایسے خوف بیماری ہے جسے خوف یعنی ایسے چھپی ہوئی بیماری ہے جسے پتہ نہیں چلتا ہے، مگر اگر آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن ہے، خدا نہ کردہ آپ کو یا کسی کو ہے، تو اب ڈپریشن کو نیچرل طریقے سے ہیل کرنا، تو یہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بتا دی ہے، تو میڈیٹیشن ہے، ریلیکسیشن ہے، اور یوگا کی کچھ ہے، اور سمدہ ہیلنگ بہترین اور بیسٹ ہے۔ اور اگر آپ کو اس سے اور زیادہ ٹپس چاہیے تو چونکہ آج ہمارا موضوع الگ ہے، آپ میرے بکس پڑھیں، ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج بہترین ہے، کوئٹہ میں کسی بھی بک سٹور سے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، نہیں تو آپ ہمیں کال کریں، ہم آپ کو بھجوا دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے، خون بنتا کیسے ہے اور اس کے سیل بننے کی رفتار کیا ہوتی ہے؟
خون بنتا ہے کیسے اور اس کی رفتار کیسے ہوتی ہے؟ سیل بننے کی، جو سیل باڈی میں. بننے کا. ہاں میں بعد میں پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب کی کالر آج. السلام علیکم. جی بہت جلدی میں تھے، کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا بات یہ ہے کہ خون کی رفتار کا آپ کا کیا مطلب ہے کہ خون کا رفتار خون بنتا کیسے ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. خون جو بنتے ہیں ہماری جو میں نے پڑھا ہے یعنی جب میں میڈیکل پڑھا تھا، ابھی بہت سی چیزیں بھول چکا ہوں مگر مجھے ایسا یاد ہے کہ میرے خیال میں یہ 1 منٹ میں 10 کروڑ بنتے ہیں. اچھا 1 منٹ میں ریڈ سیل 10 کروڑ 1 منٹ میں بنتے ہیں. اور اس کا جو لائف ہوتا ہے میرے خیال میں 150 دن ہوتا ہے، آئی تھنک ایسا ہے. اس کا جو لائف ہے 150 دن کے بعد یہ مر جاتے ہیں، دوسرے سیل بنتے ہیں. کیونکہ یعنی ہماری دنیا میں ہر منٹ میں کئی کروڑ مردے بنتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. اچھا یہ ہوتا ہے. خون بنتا اس طرح سے ہے اور اس کے سیل بننے کی رفتار یہ ہے. بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. یہ بات ہمارے موجود میں ایک نظام ہے کہ کروڑوں زندہ چیزیں پیدا ہوتے ہیں 1 منٹ میں اور کروڑوں چیزیں مر جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، یہ بلڈ پریشر ہے یہ موروثی بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بلڈ پریشر موروثی بھی ہوتا ہے بالکل، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے اگر دادا بابا والد کو والدہ کو اگر اس طرح کچھ تھے تو ہمیں بھی وہ ضروری ہو مگر ہوتا ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے. کبھی ہر کسی کو نہیں ہوتا ہے. ایسا لوگ ہیں جو ان کے باپ اجداد کو بلڈ پریشر تھا لیکن ان کو نہیں ہے. ایسا ہے کہ ان کو بلڈ پریشر کوئی نہیں تھا لیکن ان کو ہے. ایسا ہوتا ہے بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب خون جو ہے ان کے گروپ بھی ہوتے ہیں؟ خون کے گروپ سے بالکل بہت سے گروپ سے، مین گروپ جو ہے A B اور O ہے. اچھا یہ زیادہ تر جو ہے نا A گروپ زیادہ ہوتا ہے، پھر B زیادہ ہوتا ہے اور پازیٹیو نیگیٹیو بعد میں پھر O ہوتا ہے. O بہت کم ملتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کیسے لوگوں کو ہو سکتا ہے؟ بلڈ پریشر آپ کا سوال بالکل A پازیٹیو A نیگیٹیو B پازیٹیو B نیگیٹیو اور اس طرح ہوتا ہے. جی آپ کا سوال کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میرا کوسچن یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ بلڈ پریشر ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جو جن کے لائف سٹائل ان نیچرل غذائیں کھاتے ہیں، بہت سی چکنی اور اس طرح کی تلی ہوئی چیزیں، بہت سے عجیب غریب چیزیں، فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ وغیرہ اس طرح جو لوگ لیتے ہیں. بہت زیادہ شوگر کا استعمال، بہت زیادہ جو ہے نا وہ چکنی چیزوں کا استعمال سے بھی ہوتا ہے. اور بلڈ پریشر کے یہ بھی علامت ہے کہ غصہ کرنے سے بھی ہوتا ہے کہ انسان سینسیٹیو لوگوں کا بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جاتے، اور خوف سے بھی ہوتا ہے. بلڈ پریشر کا یہ علامات ہیں. اچھا یعنی اس طرح اس چیزوں سے پاسبل ہے. زیادہ غم غصے سے ہو سکتا ہے، زیادہ پریشانی سے ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہاتھ لوگ کان پٹے پہ لگتے کیا ہو رہے ہیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی کیفیت انسان کو اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے چاہیے، ورنہ یہ بہت خطرناک قسم کی بیماری ہے. کہ ہمیں ریلیکس رہنے چاہیے، برداشت تحمل ہونے چاہیے. غصے میں یا کسی اور چیز میں غم ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے آپ کو بزی رکھے، کوئی ایسا کچھ ہو. اور زیادہ جو ہے نا انسان کو اس کے محتاط رہنا چاہیے. اگر آپ کے ارد گرد بھی لوگ ہیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کا خیال رکھے آپ اور ان کو گائیڈ کرے. بہت ضروری، کیونکہ سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اپنے ناظرین کو بتا خطرناک دوں، بیماری ہے. بالکل یہ تو ہے ناظرین، مگر اس کا حل ہے، اس کا حل بالکل ہے. یہ نہیں کہ اگر بیماری خطرناک ہے پہلے تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کوئی بھی چیز انسان کو کہ یہ چیز ہے اور یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کا علاج پہ کوشش کرنی چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گئے، بس جا کے انہوں نے تھوڑے سے اپنے سے میڈیسن لے لے ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر. وہ یہ چیز میڈیسن کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کے لیے یہ چیز ٹھیک ہے، کسی نے مشورہ دے دیے تو بس انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا. تو وہ خطرناک قسم کے رخ
بن سکتا ہے. اس کا علاج کرنی چاہیے, تلاش کرنی چاہیے اور اس کا حل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی پرابلم کا سلوشن ان کے پاس موجود ہے ناظرین. اور میں ڈاکٹر سے ابھی بہت سارے ڈاکٹر صاحب سے خون کے اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسکس کروں گی اور بہت کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. اگر آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت ہو رہا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کے مطابق بات کر رہے تھے, جو کہ ہیں کولیسٹرول, خون کی بیماریاں اور ہائی بلڈ پریشر. تو اسی ٹاپک کے ساتھ اپنے پروگرام کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خون کی کمی کیوں ہوتی ہے اور اس کی وجوہات بیان کریں. خون کی کمی کے وجوہات تو بہت ہیں. اچھا. بہت سے ایسی چیزیں ہیں ہماری باڈی میں, کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہوتے تو خون بننا بند ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اس طرح وجوہات اس کی یہ بھی ہے کہ ہم اچھے غذا نہیں لیتے ہیں, ہیلتھی غذا نہیں لیتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور بہت سے ایسے منرلز, وٹامنس کی کمی کی وجہ سے بھی ہماری باڈی میں یہ ہو سکتا ہے. اور خون زیادہ بہنے سے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ انسان کے جو بہت زیادہ خون بہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کئی جاتے ہیں. اور خون کی کمی کے وجوہات جو ہے تقریباً کافی ہے. کبھی کبھی ہمارے اگر یعنی خون جو بنتے ہیں وہ بون میرو بناتے ہیں, اور تقریباً 80% ہے, آئی تھنک 70% ہے بون میرو بناتے ہیں. اور جو ہمارا جگر ہے وہ تقریباً 20% آئی تھنک 10% ہے, اتنے ہی وہ بناتے. تو خون کی کمی اگر ہمارے بون میروز میں یا کوئی اس طرح کے آ جائیں, آئرن کی کمی کی وجہ سے اگر ہے, آئرن کی کمی بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر آئرن کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں کاشف بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی, انفارمیشن چاہیے. جی بولیے, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, آپ پوچھیے. جی پلیز بات کریں. اچھا ایک سیکنڈ, آپ اپنے ٹی وی کا والیوم ذرا پلیز کم کر دیں. جی بولے پلیز. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ انفارمیشن چاہیے تھی کہ میں انڈا کھاتا ہوں نا تو پیٹ میں بہت درد ہوتی ہے. بوائل کھا لوں یا فرائی کر کے کھا لوں, بیشک درد بھی نکال کے پھر بھی درد ہوتی ہے. درد ہوتی ہے, ہاں صحیح صحیح. جی. اور ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ بھول جاتا ہوں, بہت سی باتیں بھول جاتا ہوں, دماغ کمزور ہے. صحیح صحیح صحیح. یادداشت کمزور ہے. ہاں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے چلیں جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آپ کا جواب دے رہے ہیں. یادداشت کمزوری کے لیے ایک بہترین سا ٹپس ہے, بہت سے ہے مگر ایک یہ ہے کہ آپ ہمارے دن میں جتنے, پہلے تو یادداشت کی کمی کا کوئی وجہ ہے یا کوئی فیر میں مبتلا ہے یا کوئی باڈی میں کچھ کیمیکلز کی کمی ہوتی ہے, اچھے غذا لیں, یا صبح کا ناشتہ کوئی نہیں کرتے ہیں. جس طرح کے لوگ بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے, صبح ناشتے کے بغیر بیچ دیتے ہیں کیونکہ ان کو جی نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ صبح کچھ کھائیں. رات کو جو ہے نا وہ لیٹ تک اس کی نیند پوری نہیں ہوتا ہے, صبح اٹھا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس میں بہت زیادتی کرتا ہے, بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ بھی ایسے, خود کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کہ نیند پورے نہیں ہوئے, صبح ایک دم اٹھے اور بس چل پڑے, ناشتہ واشتہ کوئی چیز نہیں ہے, اسکول گئے یا کام پہ گئے یا آفس گئے, یا جو لیڈیز ہوتے صبح اٹھ گئے تو بس انہوں نے کام کرنا شروع کر دیے, اس سے وزن بھی بڑھ جاتے ہیں. صبح ناشتہ نہیں کرتے کیونکہ ایک دم ایک چیز کھا لیتے ہیں تو ہوتا ہے. صبح ایسا کچھ رکھے, چاہے جس طرح کی طریقے سے بھی ہو, کام کرنے سے پہلے آپ کچھ غذا لیں, کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی کچھ یادداشت کی کمی آ جاتی ہے. اور سونے سے پہلے
ایک بار پورے دن کے جو کام آپ نے کیے، جو اچھے کام آپ نے کیے، اس کو یاد رکھے پھر سو جائے. اس سے بہت آپ کی حافظہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. اور جو انڈا ہے اس کو انڈا کو چھوڑ دو، مت کھائیں، بہتر یہ ہے. اب وجہ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، مگر انڈے سے پرہیز کرو. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. آپ ٹی وی کا والیوم پلیز کم کر دیں. جی ٹی وی کا والیوم کم کر دیں. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں اختر علی بول رہا ہوں ملتان سے. جی اختر بولیے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کو السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ جو اوپر والا بلڈ پریشر ہوتا ہے اور نیچے والا ہوتا ہے، یہ تو پلیز بتا دیں اس کا کیا ہوتا ہے. اوپر والا بلڈ پریشر اتنا ہے، نیچے والا اتنا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو چکر آتے ہیں جب میں لیٹ جاتا ہوں تو لیٹنے کے ٹھیک 1 منٹ بعد میں چکر آ جاتا ہے تھوڑا سا. کیا یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ ہوتی ہے؟ چکر جب آپ اٹھتے ہیں آتے ہیں کہ ویسے ہی چکر نہیں آتا. جب لیٹ جاتا ہوں لیٹنے کے 1-2 منٹ بعد مجھے چکر سا آ جاتا ہے. صحیح. تو کیا اس کا ہی بلڈ پریشر سے تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل. جی جی ہو سکتا ہے. دیکھیں بلڈ پریشر کے دو قسم، ایک ہائی بلڈ جو ہوتے ہیں، ایک ڈیسٹولک اور سسٹولک. تو ہوتا یہ ہے کہ اس کے دونوں کے دورانیہ جو ہے نا، یعنی 80 سے 120 ہونا چاہیے نا، تو یہ نارمل ہوتا ہے، اس کو نارمل کہتے ہیں. بلکہ 30 تک بھی نارمل ہو سکتا ہے. کچھ لوگ تو عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگ میں نے دیکھے، یقین مانے کہ بلڈ پریشر کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں، 200 تک بڑے ہوتے ہیں، فاصلہ 100 تقریباً ان کے درمیان ہوتے ہیں. ایسا لوگ میں نے دیکھے یہ پشاور سائڈ پہ کہ لیڈی ہے بالکل. ان کو میں نے کہا آپ کے، کہتے ہیں کبھی کبھی آواز اس طرح آ جاتے ہیں، یہاں پر کانوں میں آ جاتے ہیں، جس طرح کی آوازیں ہوتی ہیں اس طرح کی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں. نہ تو ان کا کبھی بلڈ خون آئے ناک سے، نہ کبھی انہیں الٹی آئے، نہ کبھی کوئی علامت جو میں پوچھ رہا تھا انہیں. میں بالکل خوف میں مبتلا ہو گیا. میں نے کہا تھا شاید یہ آئی ہوئی ہے، ابھی تھک کے آئی ہوئی ہے سفر کر کے. تو ان کو آدھا گھنٹہ میں نے کہا تھا آپ آرام کریں، کچھ پانی شانی پئیں، آرام سے جوس پئیں تاکہ میں بعد میں چیک کروں. بعد میں بھی میں نے چیک کر دیا، بلڈ پریشر وہی تھا. تو یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم اگر آپ کے بلڈ پریشر آپ نے ہائی دیکھا تو آپ خوف میں مبتلا ہوگے. کبھی کبھی کچھ چیزوں کے ساتھ انسان عادی بھی ہو جاتا ہے. بالکل عادت یا ہوتا ہے، ایسا بائی نیچر ہوتا ہے. مگر اس کو اگنور نہیں کرنا ہے. لازمی مالج سے چیک کروائیں، مالج سے چیک کروانا پڑے گا آپ کو، ڈاکٹر سے چیک کروانا پڑے گا تو پھر ہوگا. اتھینٹک ڈاکٹر سے، MBBS ڈاکٹر سے آپ کو چیک کروانا پڑے گا تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں اپنے ویورز کو بتا دیتی ہوں، ویورز جو لوگ لاہور میں ہیں وہ 17 دسمبر کو ڈاکٹر عبدالصبر کی ورک شاپ ہے لاہور PC ہوٹل میں، اور 30 دسمبر کو کراچی PC ہوٹل میں، اور جو لوگ راولپنڈی میں ہیں وہ 7 جنوری کو ورک شاپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے آپ لوگ اسکرین پر چل رہا نمبر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے، 35444456 یا 57. پروگرام کی ٹائمنگ کے علاوہ بھی آپ انسٹیٹیوٹ کی جو ٹائمنگ ہے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک، اس ٹائم پر آپ کال کر کے مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے یہ اس کے لیے کوئی عمر ہوتی ہے یا یہ بچوں میں بھی بڑوں میں بھی ہر عمر میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ کسی بھی عمر میں، اس کے کوئی عمر نہیں ہوتے ہیں کہ کسی بھی عمر میں بلڈ پریشر ہو سکتا ہے کسی بھی. مگر بچوں کے تھوڑے سے جو مومنٹ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے زیادہ دوڑتے ہیں، مقصد ان کے نظام تھوڑے درست ہوتے ہیں، ان میں کم ہوتے ہیں. جو لوگ بیٹھتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں اور ایسے مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو زیادہ ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہماری کال آ گئی تھی تو ہم ان کے کال کا تو ہم نے جواب دے دیا. ہم پہلے والے کو وہ پوچھ رہے تھے جو انڈے کا کچھ تھا، وہ انڈے کا پوچھ رہے تھے کہ میں انڈا کھانے سے ان کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ کہہ رہے تھے میں کس طرح سے کھاؤں، وہ پلیز ذرا ان کو گائیڈ کر دیں ایک دفعہ. میں نے کہہ دیا کہ انڈا کو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ انڈے سے پرہیز کریں. اب مجھے نہیں پتا کہ انڈے سے کیا ان کو کیا پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب خون کی کمی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ خون کی کمی کے علامات جو ہے بہت سی ہے. خون کی کمی کے علامات جس طرح کے ہمارے
चेहरा जो है ना जर्द हो गए और नाखून जो है ना वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, वाइट हो बाल भी गिरने लग जाते हैं। बाल भी गिरने से हो सकता है, ब्लड की कमी की वजह से जिस्म भी हो सकता है फूलना शुरू हो जाए। साइड पे इफेक्ट पड़ता है इसका, आई साइड पे भी असर करता है, यानी पूरा निज़ाम पे। खून की कमी अगर खून नहीं है तो तमाम निज़ाम पे आपके असर पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नशा ओवर चीज़ें होती हैं, क्या इनके इस्तेमाल से भी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अच्छा। ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, उनमें से जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आपसे कि खून की जिन लोगों को कमी होती है वो लोग कौन सी ग़िज़ा खाएं और कौन सी ना खाएं, ये बताइए प्लीज़। ग़िज़ा खाएं ना खाएं, कौन सी ग़िज़ा जो खून की कमी होती है, हाँ, और कौन से जूसेस, मतलब कौन से फ्रूट के जूसेस उनको लेने चाहिए जो उनके लिए बहुत बेहतर है? ताज़ा सब्जी, ताज़ा फल बेस्ट है। अनार का जूस भी अच्छा है, जिस तरह गाजर हो गए और ये पालक हो गए, पालक में बहुत है, तो इस तरह की जो है यानी अच्छी चीज़ें जो है ना, सेब हैं, खून की कमी, आयरन है उसमें, बहुत से अच्छे हैं उनके लिए। और साथ ही जो मकसद बाकी चीज़ों के जो रस, सब्जियों के रस है, यानी सब्जियां जितना इस्तेमाल करें उसमें बहुत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ अगर वो एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन में ले आएं तो ये एक्सरसाइज तो एक बेहतरीन चीज़ है जो आपके पूरा निज़ाम को बेहतर करते हैं, क्योंकि वो आप देखें जो बच्चे हैं उनको बहुत सी बीमारियां हो सकता है जरासीम की वजह से, मगर उनके देखें वो ज़्यादा इतने ज़्यादा जो बड़े लोगों को ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होती है, एक्सरसाइज ज़्यादा करता है, भाग के दौड़ के इधर उधर के, वरना बच्चे खुदा ना करता पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो इतनी गंदगी में घूम फिर के अजीब कैफियत है, अपना का ख्याल नहीं रख सकते हैं। कहीं आपने कहीं पहना दिए, कोई सर्दी में कोई चीज़ तो उसने फेंक दिए, और गर्मी में ऐसी या वो पंखे को नहीं घूम फिर रहा होता है, वो राउंड लगाते होता है शदीद गर्मी में, कहीं इधर उधर या खेल रहे होते हैं। बात ही देखिए मोमेंट्स जो है हमारे बहुत ज़रूरी है, हमें एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। जिस तरह योगा है, मैंने काफ़ी गाइड किए, तकरीबन 6 साल लोगों को गाइड किए मैंने, प्रैक्टिकल योगा ऑन एयर बताया मैंने एक चैनल पे 6 साल मुसलसल, और मैं लोगों को गाइड करता रहा। अच्छा। मगर बात यह है कि लोग यहाँ इस चीज़ों को अहमियत नहीं देते इतना ज़्यादा, अफसोस की बात है। मेरा तजुर्बा है कि ये लोग बस अगर उनको रिज़ल्ट 1 महीने 2 महीने में नहीं मिलते हैं तो उस चीज़ को छोड़ देते हैं, हमेशा के लिए उसको छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, बल्कि यही एक्सरसाइज से मुझे याद आया, एक्सरसाइज से मैं एक चीज़ पूछना चाह रही थी आपसे कि कोलेस्ट्रॉल को कितना फ़ायदा हो सकता है एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज करने वालों को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में कितना फ़ायदा हो सकता है? बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखिए एक्सरसाइज तो योगाई एक्सरसाइज जो होती है और बाकी जो भी एक्सरसाइज है वॉक करते हैं हम, कोई भी जिम ज्वाइन करते हैं या कोई भी इस तरह के एक्सरसाइज हम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है और बेहतरीन तौर तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आपसे सलीम बोल रहा हूँ, रावलपिंडी से। जी कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी बहुत अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा था। जी बिल्कुल कीजिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी बताएं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपसे सलीम बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी वालेकुम सलाम। स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह, मैंने अभी रिसेंटली रावलपिंडी से 8 लेवल कंप्लीट किए मैंने माशाल्लाह। और जो पहले मैंने 4 लेवल किए थे वो तकरीबन 6 महीने पहले किए थे। अच्छा। और बीच में 6 महीने का गैप आया था और इस दौरान मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों को मैंने हीलिंग दी है उसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। बहुत साहब जो रिजल्ट है माशाल्लाह 110% से भी ज्यादा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बातें कर लिया करो, हमें सुकून मिलता है, कल्बी सुकून बहुत अच्छा होता है, हमें भी एनर्जी मिलता है आप लोगों की वजह से। सही फरमान है। और डॉक्टर साहब ये जो मैंने जो पहले 4 लेवल किए थे उसका मैंने तकरीबन 5-6 महीने प्रैक्टिस की है और बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा बीमार थे, बड़ी सीरियस कंडीशन थी, उनको मैंने हीलिंग दी
اور माशाल्लाह वो अल्लाह के फजल करम से, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से वो एकदम ठीक हो गया माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत और अच्छी। बल्कि लास्ट टाइम जब मैं आया हूँ आपके यहाँ पे FTC में, जब मैंने तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले आपसे वो मैंने 4 लेवल जो नेक्स्ट किए हैं, तो मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, आप बहुत बिजी थे, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका जी। वो ऐसा हुआ कि मेरे एक पेशेंट थे जिनको दिल की तकलीफ थी और उनके दिल के वाल्व बंद हुए थे, और उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ था कि ऑपरेशन करना है आपका। सही। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह मैंने पहले 4 लेवल के हिसाब से मैंने उनको हीलिंग दी है, और वो साहब मेरा सुन के मुल्तान से आए थे रावलपिंडी में, 3 दिन मैंने उनको हीलिंग दी है, फिर मैं उनको टेलीफोन पे हीलिंग देता रहा हूँ। तो जब वो अपनी रिपोर्ट्स उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए हैं, डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा जी आपकी रिपोर्ट ही नहीं है, आप तो अच्छा, बहुत जबरदस्त, तो बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब जब वो उन्होंने दोबारा रिपोर्टें कराई हैं तो माशाल्लाह वो उनके दिल के वाल्व बिल्कुल सही हो गए थे और उनको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, दुनिया का एक बहुत बड़ा तजर्बा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू, आपने याद किया। अल्लाह का बहुत फजल करम हुआ है कि ये माशाल्लाह पहले 4 लेवल से अगर अल्लाह पाक ने इतनी शफा रखी है, तो जो मैंने नेक्स्ट किए हैं 5 से लेके 8 लेवल तक, तो ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये मैंने तकरीबन 10 दिनों में इसकी प्रैक्टिस की है, लोगों को हीलिंग दी है, तो माशाल्लाह लोगों के अंदर तो करंट लग रहे हैं, उनके अंदर से जो बीमारियां वो खत्म हो रही है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करनी चाहिए और याद करनी चाहिए, हम भी याद, हमारे भी याद होते हैं, हमेशा दिल में होते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। भाई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की इन्होंने, तो मैं तो मतलब हैरत में कि वॉल्व उनके जो हैं वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बहुत से पेशेंट हैं, ये तो इन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसे तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस तरह के क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया है जो कि बिल्कुल मेडिकल फेल हो चुके थे। तो ऐसे तो बहुत से हैं हमारे एक्सपीरियंस, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग डॉक्टर पी समद की बुक से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, जिल साइंसेस के नाम से है। और जो लोग डिप्रेशन में मुब्तला हैं या योगा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बेस्ट किताब है डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज। एक और किताब है मावराई उलूम का खुलासा और अमल। और जो लोग समदा हीलिंग एनर्जी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बहुत एक्सलेंट बुक है जो कि समदा हीलिंग एनर्जी। और डॉक्टर समद की एक और किताब है रेकी शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया। ये तमाम किताबें आप लोगों के अपने शहर में हर बुक स्टोर पे इजीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे किताबें मंगवाना चाहते हैं, वो ज़ील साइंसेस के नंबर पे कॉल करके अपना एड्रेस नोट डाउन करवाएं और घर बैठे ये तमाम किताबें आप मंगवा सकते हैं। ये बड़ी अहम तरीन हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का कि एक इस चीज़ों पे मुतालिया, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं अपने बारे में, और ये जो अल्लाह ताला ने इतने छुपे हुए राज़ें नेमतें पैदा के उसके बारे में जो नेचुरल तरीके से बहुत से लोग बैठे होते हैं, सारी ज़िंदगी बीमारी के साथ गुजारते हैं। तो कोई ना कोई हल अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं है, तो तलाश करनी चाहिए इंसान को। और तलाश से अल्लाह ताला, जब इंसान थोड़ा स्ट्रगल करता है, तलाश करता है, तो उनमें अल्लाह बरकत डालता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज का सुराग मिलता है। तो इस किताबों को लाजमी पढ़नी चाहिए, ये बड़ी अहम तरीन है। और एक इंसान को अगर किसी भी ऐसा एक तरीका इलाज, वो भी 1 दिन या 2 दिन के दरमियान उनके पास आता है, वो अपना इलाज कर सकता है, वो दूसरों का कर सकता है, शिफा उनके हाथ में आ सकता है, उनके आंखों में आ सकता है, उनके सांसों में अल्लाह ताला देता है, वजूद में आ जाता है, उनके इर्द गिर्द आ जाता है, उनके घर में आ जाता है। तो एक रोशनी है, ये बड़ी बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ बल्कि ना मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को आप ये भी बताएं कि जो लोग तो मतलब इलाज करा के जगह जगह जा के बड़े परेशान हो जाते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं, कहते नहीं अब तो हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है और अब हम ठीक भी नहीं होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये है कि आप लोगों को कोई दवाई, कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना दोबारा से ग्रूम करना है और आप आएँ डॉक्टर साहब के पास और उनके पास आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। आप देखिएगा कि आप कितनी जल्दी इंशाल्लाह ठीक होकर बेहतर होकर हमारे सबसे एक्सीलेंट बात ये होती है कि वो जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं वो खुद यहाँ पे एक तरह से नेचुरल डॉक्टर बन के जाते हैं। डॉक्टर भी बन के, पेशेंट ही डॉक्टर नहीं,
پیشنٹ ایک ہیلر بن کے، ڈاکٹر بن کے نہیں، ہیلر بن کے جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ابھی ہم کولیسٹرول پہ ڈسکس کریں گے اور بلڈ پریشر پہ، بہت زیادہ خون کی کمی پہ تو ہم نے کافی زیادہ ڈسکس کی ہے. تو ساتھ رہے گا. ہمارے پاس فیس بک سے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کریں گے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور بلڈ کے خون کی کمی کی، جو جیسا کہ مختار نے بولا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کولیسٹرول جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو کون سی غذائیں کھانی چاہیے؟ کولیسٹرول جن کو ہوتے ہیں کون سی غذا کھانی چاہیے، کون سی غذا کھانی چاہیے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا خطرناک چیز ہے کولیسٹرول. وہی بات میں کروں گا کہ پھل سبزیوں کو اس طرح سے چکنی چیزوں کو نہیں کھانی چاہیے. اچھا. کیونکہ کولیسٹرول ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں کولیسٹرول جو ہے ان کا کولیسٹرول، پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ کولیسٹرول ہے کیا؟ ہاں تو کولیسٹرول جو ہے وہ ایک ایسے ایک ایسی چیز ہے جو ایک چکنی کی یعنی چکنائی کی ایک قسم ہے، ایسا ایک قسم جیسا کہ چکنائی کی. تو یہ جو ہے نا ہمارے ایک چکنائی کی طرح ایک ایسے میٹیریل ہے، ایک ایسے مواد ہمارے خون میں یعنی شامل ہوتا ہے، بنتے ہیں، جو کہ وینز کو بند کرتا ہے، جسے ایل ڈی ایل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. ایل ڈی ایل جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور ایچ ڈی ایل یعنی کولیسٹرول کے دو قسمیں ہیں، ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل. ایل ڈی ایل ناقص جو منفی جو نیگیٹو ہوتی ہے وہ کولیسٹرول ہے، اور ایچ ڈی ایل جو ہے مثبت کولیسٹرول، جو اچھے کولیسٹرول ہے، پازیٹیو، جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طارق محمود بات کر رہا ہوں جی، راولپنڈی سے. جی طارق صاحب، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ جی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا ہائی بلڈ پریشر کا جو ان کے پاس جو سمدھا میں کوئی ٹریٹمنٹ ہے، اور کس سمدھا لیول پہ ہے، اور کیا وہ ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. ہم انشاءاللہ 17 جنوری کو ہم آئیں گے، 7 جنوری کو ہم پنڈی آئیں گے انشاءاللہ. آپ آ جائیں، ہمارے ورک شاپ کو ضرور اٹینڈ کریں. سمدھا ہیلنگ انرجی سے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. لیولز تو یہ تو ڈپینڈ، پہلے لیول سے بھی پاسبل ہے، اور پھر اگر پہلے لیول سے نہ ہو تو آگے لیول سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جو سمدھا ہیلنگ سے جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، خاص کر جو کرونک ڈیزیز ہیں، اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بلڈ پریشر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو ڈائگنوز کر کے اس کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کینڈی آپ مجھے بتا سکیں گے کون سا لیول جو ہے اس کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں؟ آپ کیا اس کی ٹریننگ لینی پڑے گی آپ سے؟ جی بالکل. آپ آ کے تو آپ انشاءاللہ آپ فرسٹ لیول میں بھی لوگوں کے بلڈ پریشر کنٹرول ہوئے الحمدللہ. فرسٹ لیولز میں بھی کنٹرول ہو گئے. اگلا دن میں پوچھتا ہوں ان سے، ایک دن ہم 2 لیول لیتے ہیں، 2 لیول سمدھا کے، وہ 4-5 گھنٹے اس پہ لگتے ہیں، 4-5-6 گھنٹے. تو اس پہ ہم وہ لیولز کرتے ہیں. بہت ایزی کہ اچھی خوبصورت سی کیفیت ہوتی ہے. ہم ٹریننگ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ علاج بھی ہوتے ہیں. اگلے دن پوچھتا ہوں میں کہ اگلے دن جب آتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میرے بلڈ پریشر الحمدللہ کنٹرول ہے. جی کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی جو ان مسائل کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے؟ نفسیاتی مسائل کی جو لوگ ہے، بالکل بلڈ پریشر نفسیاتی مسائل سے تو ہوتے ہیں، کبھی زیادہ تر نفسیاتی کبھی ہو جاتے ہیں. ہاں اور انہی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے میرا خیال ہے. ہاں جس طرح ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، فیئر، خوف، ہاں اس طرح چیزیں تو بڑی عجیب ہوتا ہے. ذہنی الجھنیں، جنگ جھگڑے گھر میں، تو یہ آہستہ آہستہ بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے جنگ جھگڑوں سے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے جو بہت ہائی ہو جاتے ہیں، خطرناک ہوتا ہے. جی بالکل. جس طرح میاں بیوی کے درمیان اگر پریشانی آ جاتا ہے تو ایک وقت آ جاتا ہے تو وہ خود ہی
تو جو بھی باتیں ہیں اس کو انسان کو برداشت کرنی چاہیے، بہت سی چیزیں. اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں میاں بیوی کے اس میں زیادہ آتا ہے، کیونکہ وہ ایک گھر میں جب وہ کہتے ہیں نا میاں بیوی ہوں تو پھر ساتھ بچے بھی پستے ہیں اور پھر باقی فیملی بھی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈسٹرب ہوتا ہے. میں آپ کو بات کہوں کہ ایک بات بھی کبھی کبھی ہمارے اندر جب گھوم رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے بیوی یا ہسبینڈ سے ڈسکس تو کر سکتے ہیں، اس چیز کو کلیئر کر سکتے ہیں، کلیئرٹی ہونی چاہیے. صحیح. تو وہ بھی کبھی کبھی بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، نیند اڑ جاتے ہیں تو وہ بلڈ پریشر خود ہی ہائی ہوتا ہے. نیند اگر نہیں ہے تو یہ بلڈ پریشر ہائی ہو اچھا ڈاکٹر سکتا ہے. صاحب جن لوگوں اور جو غلط ہے، جو ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں، چکنی وغیرہ، جو چکنائی جو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس طرح غذائیں، اور نا مومنٹ کی وجہ سے تو بلڈ پریشر ہائی ہو اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کولیسٹرول پہ بھی پرابلم آتا ہے. کولیسٹرول بھی ہائی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے، اور شوگر بھی ہائی ہو سکتا ہے. شوگر بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب جو لوگ کولیسٹرول کے مطلب جو مریض ہوتے ہیں ان کو کون سا کوکنگ آئل یوز کرنا چاہیے؟ ان کو گھی یوز کرنا چاہیے یا آئل یوز کرنا چاہیے، یا پھر کوئی اسپیشل اس کا کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ یوز کرنا چاہیے، مکھن یوز کرنا چاہیے؟ جو نباتاتی جو بھی آئل ہے اس کو لینے چاہیے. مثال جو بھی آئل جو بیج سے بنتے ہیں، جو مقصد جو نباتات کے جو بیج سے جو چیزیں جو آئلس بنتے ہیں وہ آئل نہیں لینے چاہیے. جو مقصد جو اینیملز کی جو میٹ سے بنتے ہیں، اینیملز کی جو میٹ سے جو چیزیں بنتے ہیں اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چربی چکنی زیادہ ہوتا ہے تو اور زیادہ انسان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب ہائی بلڈ پریشر کا جو ہے اثر دل اور دماغ پہ تو پڑتا ہے، یہ بات تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جسم کے کون سے ایسے پارٹس ہیں جس کو متاثر کرتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر دل کو متاثر کر سکتا ہے. ہائی بلڈ پریشر آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے، جگر کو متاثر کر سکتا ہے، معدے کو متاثر کر سکتا ہے، بہت باڈی کے بہت سے سسٹمز کو متاثر کر سکتے ہیں. اچھا. دماغ کو متاثر کر سکتے ہیں. اوہ ویری گڈ، یہ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال. اچھا کچھ اور پوچھنا ہے آپ نے؟ میں پوچھا جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی جن لوگوں کو کولیسٹرول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ لوگ وہ زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ نشہ آور چیزیں جو لے رہے ہوتے ہیں، مورسی ہوتے ہیں، کیا ان کو کولیسٹرول بھی اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب ویسے ہی کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے ان کو؟ نشہ آور چیزیں، ہاں یہ اس سے کولیسٹرول بھی ہائی ہو سکتا ہے. اچھا. اور نشہ آور چیزوں سے ہمارے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو سکتا ہے، وین تنگ ہو جاتے ہیں، جگر پہ برا اثر کر سکتا ہے، معدے پہ برا اثر کر سکتا ہے، بہت سے پرابلمز، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. نشہ آور چیزیں جو خون سکاتا ہے. ہاں بالکل. تمباکو نوشی ہے، اس طرح جو لوگ یہ پان شان وغیرہ جو گٹکا اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی یہ بہت سی پرابلمس آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈفرینٹ میڈیسنس یوز کرتے ہیں، تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہمارے ویورز کو بتائیے. بہت نقصانات ہیں، عادی ہو سکتا ہے اس کی. دوسری بات ہے کہ معدے پہ اثر کر سکتا ہے، قبضیت ہو سکتا ہے، آپ کے جو ہے نا گردوں پہ برا اثر کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا دل کو کمزور کر سکتا ہے، دل پہ برا اثر کر سکتا ہے. اچھا. ہاں بالکل. میڈیسن کے تو اپنے پھر سائیڈ ایفیکٹس ہے جو دوسرے سسٹمز پہ کریں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میڈیسن نہ لیں، میڈیسن لینی چاہیے، مگر اس کا ساتھ ساتھ جو ہے نا پرہیز کرنی چاہیے، جو ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے وہ ضروری ہوتے ہیں. سب سے بہترین میڈیسن جو ہے وہ پرہیز ہے. نیچرل طور طریقے سے انسان اپنا علاج کریں، وہ سب سے بیسٹ ہے. میڈیٹیشن کریں، ایکسرسائز کریں، یوگا کچھ کریں کچھ. اچھا بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بھی ایکسرسائز کی بھی ڈاکٹر خود ہی تجویز کرتا ہے، یہ نہیں کہ اپنے سے کر لیں، کیونکہ بہت سے ایسے ایکسرسائزز ہوتی ہے یا یوگا کے ایسے کچھ آسن ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو ہائی کر سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی انہوں نے یہی سوال کیا، اور میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اکثر جن لوگوں کو کولیسٹرول ہو جاتا ہے وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے زیادہ اگر کولیسٹرول بڑھ جائے تو؟ جی کولیسٹرول بڑھنے سے بہت سے پرابلمز آ سکتے ہیں. کولیسٹرول اگر بڑھ جائیں تو بلڈ پریشر اس کی وجہ سے ہائی ہو سکتا ہے. اچھا. ہارٹ کی ڈیزیز آ سکتا ہے، ہارٹ پہ بہت برا اثر کر سکتا ہے. کولیسٹرول بڑھنے سے حتیٰ کہ شوگر بھی ہائی ہو سکتا ہے، یعنی یہ خطرناک بیماریاں اسی سے بڑھ سکتے ہیں اس کے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں نمک کی کتنی مقدار اپنے غذا میں شامل کرنی چاہیے یا بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ بتائیے. دیکھیے بلڈ پریشر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ہائی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ کتنی ہائی ہے. تو کچھ جگہوں پہ بالکل یوز نہیں کرنی چاہیے اور کچھ جگہوں پہ بہت کم یوز کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کولیسٹرول کتنا بڑھ جائے کہ ہم اسے کنٹرول، کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں، کتنا بڑھے؟ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ تو نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن دیکھیں 200 سے اگر کولیسٹرول بنتا ہے، عمر کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا، عمر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. جو مقصد بڑی ایج کے لوگ ہیں، جو بہت 50 سال سے اوپر ہے لوگ، ان کا جو ہے نا یعنی اس کا جو ہے نا 150 سے 200 تک یعنی ہو سکتا ہے، ٹھیک. اچھا. اور عمر کے لوگ ہیں اس کی کم بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی بالکل 100 ہو سکتا ہے. کئی لوگ ڈاکٹر صاحب جو 50 سال سے نیچے اس کی 100، ٹھیک ہے، اس کے یعنی 100 تک ہوتے ہیں. جو 50 سال سے اوپر چلے جاتا ہے تو وہ 100 150 200 تک، 200 سے جو بڑھ جاتا ہے تو وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کولیسٹرول کی وجہ سے ہمارا ویٹ بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ہیوی ہو جاتے ہیں، مطلب پیٹ پھول جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول ہونے کی وجہ سے مطلب آپ کا کولیسٹرول بہت ہے اس میں فلانے بندے میں، ٹھیک ہے، اور یہی بات ہو جاتی ہے کہ بلڈ بھی آ جاتا ہے اس میں، کہ کہتے ہیں کہ بلڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ جو ریئیکشن ہے وہ کولیسٹرول سے ہوتا ہے یا بلڈ کی کمی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بلڈ کی کمی تو بھی باعث بن سکتے ہیں، مگر زیادہ تر جو ہے کولیسٹرول کا ہائی ہونے کے وجوہات بہت سے ہیں، بہت سی چیزوں سے بڑھ سکتے ہیں. یعنی ہم مقصد جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں، جو ہمارے لائف سٹائل عجیب غریب ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، کچھ یعنی پھل سبزیوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وین ہماری تنگ، وہ یہ جو ناقص جو ہے LDL بننا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. اس کا کولیسٹرول کا ہماری زندگی میں، ہماری باڈی میں ہونا بہت ضروری ہے. اچھا. جو مثبت کولیسٹرول ہے، جب اس کے ہائی ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے باعث بیماری بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب، مایا نے بھی بہت سے سوالات کے، بھی میرے پاس بھی سوالات ہیں، لیکن جو کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے، بالکل. فیس بک سے کچھ سوالات ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی. سیما ہیں ملتان سے، لکھتی ہیں آپ کا پروگرام قابل تعریف ہے، بہت شکریہ، اور ایک بھی پروگرام مس نہیں کرتی ہوں، اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ بننا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا ایک مسئلہ ہوتا تو میں لکھتی، لیکن میرے ہزاروں مسائل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ میں ضرور کامیاب ہوں گی. ڈسٹینس لرننگ کا طریقہ بتائیں. سیما، آپ بالکل ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے تمام کورسز کر سکتی ہیں. اسکرین پہ چل رہا نمبر نوٹ کر رہے ہیں، اوزل سائنسز کا، اور وہاں پہ کال کر کے آپ اس کا پروسیس معلوم کر سکتی ہیں. جویریاں ہیں بحرین سے، لکھتی ہیں میری سسٹر نے کراچی میں ڈاکٹر بسمت کی ورک شاپ اٹینڈ کی، ڈسٹینس ہیلنگ کے ذریعے میرا علاج کیا اور مجھے بہت افاقہ ہوا، کیونکہ میرا مسئلہ 7 سال پرانا تھا، اور چند دن ہیلنگ سینڈ کرنے سے میری ڈپریشن اور کمر درد میں بہت فرق ہے. میں بھی سیکھنا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر بسمت کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جویریہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنی سسٹر کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. بالکل آپ یہ کورسز ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے ضرور سیکھ سکتی ہیں. بختاور، ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب کو اسپیشل میسج دے دیں آپ ہمارے ناظرین کو، کہ پروگرام کا وقت. جی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم رول جو ادا کرتے ہیں انسان کو، میں ویورز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سب سے زیادہ رول ادا کرتے ہیں بلڈ پریشر کو کم کرنے میں، آپ کے ریلیکسیشن ہے، سکون کیفیت ہے. یعنی آپ ضرور میڈیٹیشن کریں، اور کلر تھراپی سے اگر آپ بلو کلر کو استعمال کریں، پسند کریں، گرین کلر کو، تھوڑے سے جو نیچرل گرینری ہے اس میں آپ جائیں. بلو کلر بہت اچھا ہے، ذہن کو سکون ملتے ہیں، ٹھنڈا کلر ہے، اور گرین کلر بھی ایسا ہی ہے. اس چیزوں کو استعمال کریں تو بہت اچھا ہوگا. پچھلے پروگرامز میں آپ کو ٹپس بتا دیے تھے کہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے، نہیں تو آپ یوٹیوب پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ یہ ایکسرسائز لازمی کرے، یوگا لازمی کرے. یہ خطرناک 3 بیماریوں پہ آج ہم نے بات کی ہے. اس کا اگر آپ کے ارد گرد کوئی شخص ہے تو برائے کرم آپ فوراً ان کو مالج کے کوئی نہ کوئی سراغ، کوئی نہ کوئی طریقہ ان کے لیے ڈھونڈ کے لیں. اور جو پرہیز ہے وہ سب سے اہم ترین چیز ہے.
یہ ٹیبلٹ وغیرہ سے بھی ضروری ہے، مگر ٹیبلٹ ہمیں یا کوئی میڈیسن جو ہمیں تجویز کرتے ہیں کوئی شخص تو وہ لینا بہت ضروری ہے، یعنی ڈاکٹر جو ہمیں تجویز کرتا ہے، خود سے کوئی کام نہ کریں، بس جو میں نے آپ کو بتایا نیچرل طریقے سے وہ کام آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی پھر بھی معالج سے بات کرنی ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد میں مایا ملک، ڈاکٹر عبدالصمد اور بختاور کو اللہ حافظ کرتے ہیں ہم آپ کو، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں کالز کرتے رہیں، آپ کی پرابلم کا سولوشن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کیونکہ ڈاکٹر عبدالصمد موجود ہیں۔ اللہ حافظ۔